बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवाई वक्त टुडे के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर हैं आज के प्रोग्राम के साथ। किताब हिदायत से प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी, फिर आज की ख़बरों की जानिब भी बढ़ेंगे और ख़बरों पर तज्ज़िया भी आपके सामने पेश करेंगे। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। जब वो आपके पास आए तो उन्होंने सलाम अर्ज़ किया, आपने फरमाया तुम पर भी सलाम हो। दिल ही दिल में सोचा बिल्कुल अनजान लोग हैं, बस चुपके से अपने अहले खाना की तरफ गए और एक भुना हुआ मोटा ताज़ा बछड़ा ले आए, लाकर उनके करीब रख दिया, फरमाया खाते क्यों नहीं। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर नीलोफर मेहदी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, तबीयत ठीक ठाक आपकी? शुक्र। अच्छा, खबरों की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहली खबर जो कल के हवाले से काफ़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे भी चलती रही है, ये खबर मैं शामिल करती हूँ कि सेनेट इलेक्शन रुकवाने के लिए वज़ीर आला पंजाब असेंबली तोड़ दें, सरबराह यूनिफिकेशन ब्लॉक। असेंबली टूटने से पीपल्स पार्टी सेनेट में अक्सरियत हासिल नहीं कर सकेगी, नए इंतखाबात कराना पड़ेंगे। शहबाज शरीफ से जल्द मुलाकात करके बाज़ाब्ता तजवीज़ दूंगा। डॉक्टर ताहिर जावेद, मुस्लिम लीग नून ने कभी ऐसी तजवीज़ पर गौर नहीं किया, तर्जुमान पंजाब हुकूमत। अच्छा डॉक्टर साहब, कल से इस खबर के हवाले से काफ़ी बयानात भी सामने आते रहे हैं, पीपल्स पार्टी की जानिब से भी, नून लीग के भी और काफ लीग के भी। काफ़ी अहम खबर है, यानी कि अभी तो एक तजवीज़ देने की बात की जा रही है कि अगर वज़ीर आला पंजाब सेनेट इलेक्शन रुकवाने के लिए पंजाब असम्बली तोड़ दें तो एक काफ़ी अहम सूरत हाल पैदा हो जाएगी। आप किस तरह देखिए, अगर इस तजवीज़ पर अमल किया जाता है तो उसके बाद पंजाब की हुकूमत या बाकी सूबों में हुकूमत पर किस तरह, विफाक पे किस तरह असर पड़ेगा? जी, पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें एक नोट करना चाहिए कि जब नवाज़ शरीफ 3 साल जब उन्होंने फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार अदा किया, जी। तो जो कि जमहूरियत के मैं समझती हूँ रूह के ख़िलाफ़ है और प्रैक्टिकली भी गलत बात है। तो उनका जवाब ये था, हालांकि हुकूमत गलती पे गलती करती रही, तो उन्होंने ये कहा मैं एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, मैं जो कर रहा हूँ जमहूरियत के लिए कर रहा हूँ। अब ये जो कि इस वक्त ये जो तजवीज़ दी गई है कि इसको डिसॉल्व करना चाहिए पंजाब असम्बली को, या हमें पता है ये डॉक्टर ताहिर जावेद बेचारे तो कोई चीज़ भी नहीं है ना, इन्होंने अगर किया है तो नवाज शरीफ के कहने के यानी कि नून के कहने पे, मतलब आप ये कह रही हैं कि नून लीग की मुकम्मल सपोर्ट के साथ उन्होंने ये बयान दिया है कि मैं भी ये तजवीज़ पेश कर रहा हूं। नहीं देखें जी, अभी तो तजवीज़ है ना, इवन तजवीज़ के है। जब आप एक सोच रखते हैं और वो मेरे नज़र में एक सोच गैर जमहूरी इसलिए है क्योंकि सेनेट के इलेक्शन को रोकने के लिए पंजाब असम्बली को तोड़ना ये जमहूरियत के रूह के खिलाफ है। कॉन्स्टिट्यूशनली आप एक जब आप चाहते हैं आप एक एडवाइस कर सकते हैं चीफ मिनिस्टर को या प्राइम मिनिस्टर को कि प्रोविंशियल या नेशनल असेंबली को आप डिसॉल्व कर दें, ये एक अलग बात है। लेकिन ये इस वक्त किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन सेनेट के लिए जो होंगे मार्च में, उनको जो नताइज जो के सामने आएंगे उनको रोकने के लिए ये जमहूरियत के खिलाफ है। यानी कि ये PMLN बावजूद अपने जो लंबे चौड़े जो वो अपने दे रहे थे जवाज़ के, वो क्यों सपोर्ट कर रहे हैं एक बुरी हुकूमत को, एक तो उसके खिलाफ जा रहे हैं और दूसरे जमहूरियत के खिलाफ वो जा रहे हैं ना। एक सेनेट में अच्छे इलेक्शन या अच्छे नताइज अपने पार्टी के लिए या दूसरे के अच्छे नताइज रोकने के लिए ये एक हरकत करना, बिला वजह एक प्रोविंशियल असेंबली को डिसॉल्व करना, ये जमहूरियत के खिलाफ है। एक बात ये है। दूसरी बात ये है ये कहना कि ये एक तजवीज़ है, जैसे मैंने कहा तजवीज़ तो इस वक्त है, लेकिन PML को ये कदम जो उन्होंने उठाया है PML नून को, ये मैं समझती हूँ जमहूरियत के खिलाफ है। तो इस तरीके से जी ये काम करना। ऑलरेडी दूसरी बात हमें नोट करना चाहिए कि इस वक्त कौम किस मुसीबत में डूबी हुई है। डेंगू अपनी जगह, फ्लड सिंध में अपनी जगह, महंगाई अपनी जगह, अभी कल उन्होंने कराची के हालात, अभी उन्होंने पेट्रोलियम प्राइसेस रेस किए हैं जिससे इन्फ्लेशन दोबारा बढ़ेगी। और ये सारी बातें या कहने का मकसद ये है बलूचिस्तान के हालात, हमारे बॉर्डर पे हालात, अगर आप देखें पाकिस्तान इतने मुश्किलात में इस वक्त हम डूबे हुए हैं। तो इस वक्त ये पॉलिटिक्स को एक गेम बनाना सेनेट इलेक्शंस के लिए, ये मैं समझती हूँ ना तो सिर्फ जमहूरियत के खिलाफ है, ये कौम की खुशहाली और बेहतरी के मुकम्मल तौर पे खिलाफ है। इस वक्त हमें सोचना चाहिए कि किस तरीके से हम अपने आप को इस बहरान से निकालें, जिसके इंस्टेड ऑफ ये और बहरान क्रिएट करने जा रहे हैं और रेड हेरिंग्स सिचुएशन में ला रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी इस तरीके से बिहेव करना अपने खातिर, अपने पार्टी के खातिर, अपने सीटों के खातिर, मैं समझती हूँ बहुत अफसोस की बात है और हरगिज़ इस वक्त इस किस्म की चालें इन पार्टियों को नहीं चलनी चाहिए। मतलब आप इस चीज़ की मुकम्मल मुखालफत करती हैं कि
کہ ڈاکٹر طاہر جاوید کی جانب سے جو ایک تجویز دینے کی بات کی جا رہی ہے کہ میں یہ تجویز دوں گا، یہ بالکل ناقابل عمل اور بالکل یعنی کہ جمہوریت کے خلاف ہے اس وقت. جمہوریت کے خلاف ہے، کیونکہ جی یہ قوم کے لیے تو نہیں کیا. یا تو آپ کہیں حکومت اتنی بری ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ حکومت ختم ہو اور نئے الیکشنز ہوں. اس بات کو تو میں سمجھتی ہوں. ایک اس قسم کا کام کرنا اور یہ تجویز دینا محض سینٹ کے الیکشنز کو اس میں اپنے نتائج حاصل کرنے، اپنے مقصد کے نتائج، اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. یہ آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. جب میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں، جب قوم ہم لوگ اتنے اس وقت ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں مصیبتوں میں، تو یہ سیاسی پارٹیاں کیا کریں گے بجائے کہ یہ سوچنا کہ قوم کی بہتری کس چیز میں ہے، قوم کو کس طریقے سے ہم اس بحران سے نکالیں. آپ اپنی سیٹوں کی سوچ رہے ہیں. تو یہ بہت شرم کی بات ہے، اور میچور پولیٹیکل پارٹیز ایسے کردار جمہوریت میں نہیں ادا کرتی. بالکل ٹھیک بات کہی کہ جو میچور پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو اس صورتحال میں، جبکہ ہمارا ملک کئی قسم کے بحرانوں میں ڈوبا ہوا ہے، اس طرح کے کردار، اس طرح کا بیہیویئر نہیں اپنانا چاہیے. اگلی خبر کی جانب بڑھتی ہوں میں کہ صدر نے ایڈمرل ریٹائرڈ فصیح بخاری کا نام بطور چیئرمین نیب تجویز کر دیا. مشاورت کے لیے وزیراعظم گیلانی اور چودھری نثار کو خطوط. وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر کو 15 روز میں رائے دینا ہوگی. ماہرین اور ملک کی خدمت سب کا فرض ہے، ذمہ داری ملی تو قومی فریضہ سمجھ کر نبھانے کی کوشش کروں گا، فصیح بخاری. اچھا، ایک تو ڈاکٹر صاحب یہ صدر نے ایڈمرل ریٹائرڈ فصیح بخاری کا نام بطور چیئرمین نیب تجویز کیا ہے. ابھی تو خیر یہ تجویز ہی کیا ہے، اور لیکن اس حوالے سے یہ بھی باتیں آ رہی ہیں سامنے کہ جب آگسٹا آبدوز کے حوالے سے یہ اسکینڈل چلا تھا تب ایڈمرل تھے فصیح بخاری صاحب، اور اس وقت یہ اسکینڈل کافی بڑا اسکینڈل تھا ان کے سامنے تھا. اب ان کا نام ہی لیا جا رہا ہے. نون لیگ کی جانب سے کچھ مخالفت بھی دیکھنے میں آ رہی ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں، کیا یہ نام بالکل ٹھیک ہوگا چیئرمین نیب، ایک شفاف نام کے طور پہ اگر ہم دیکھیں؟ جی دیکھیں، اب شفاف طور پہ اگر آپ کسی کا نام دیکھیں تو ہمارے پورے حکومت میں اس طور پہ تو کوئی بندہ کو میں کلیئر، جس کو بل آف کلین ہیلتھ کہتے ہیں، وہ تو میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. باقی جو ان کا جو اسپیسیفک کیس ہے، دیکھیں جی یہ ایک شخص ہیں، ان کو آپ نے پیش کی ہے. اگر واقعی اب دو چیزیں ہیں، اگر واقعی ان کے خلاف اگسٹا جو آپ نے جو نام لیا ان کے ٹینیور میں یہ سارا کچھ ہوا تھا، اگر تو ان کے خلاف کوئی ایکچولی کوئی ایک کیس ہے ثبوت کے ساتھ، وہ آپ پیش کریں. اگر تو صرف اپوزیشن فار دا سیک آف اپوزیشن، کیونکہ اپوزیشن آئی ہے پی ایم ایل، اگین پی ایم ایل نون کی طرف سے، چودھری نثار نے کہا ہمیں یہ ایز لیڈر آف دی اپوزیشن ان دا ہاؤس، انہوں نے کہا ہمیں یہ نام قبول نہیں ہے. اب یا تو چودھری نثار صاحب ان کے خلاف اگر کوئی بھی ایسے کیس ہے اس کو وہ پیش کریں اور اس کی بنیاد پہ ان کو انکار کریں، وہ تو بالکل ان کا حق بنتا ہے اور وہ صحیح پروسیجر ہے. لیکن اگر آپ صرف یہ کہیں گے کہ جی دس مین از ناٹ اے کلین مین، ہم نہیں اس کو مطلب پسند کرتے، تو پھر وہ جمہوریت کے خلاف یہ بات ہے. ذاتی پسند ناپسند کو بیچ میں نہیں، یہ اگر آپ ذاتی کی بات نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آیا کہ یہ جینیون ان کے خلاف آبجیکشن ہے، یہ کہ آپ صرف برائے ایک اب آپ اپوزیشن کے طور پہ آپ یہ بات کر رہے ہیں کیونکہ پیپلز پارٹی نے ان کو پروپوز کیا ہے، اور کیونکہ نیب کا ایک سینسٹیو ایک پوسٹ ہے ڈائریکٹر جنرل نیب کا، تو آپ کیا آیا آپ اس لیے اس کو انکار کر رہے ہیں کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی پیپلز پارٹی کو فیور دیں گے؟ یہ بات ہے، یا واقعی یہ بات ہے کہ آپ اس کو کرپٹ انڈیویجول آپ سمجھتے ہیں؟ اس لیے ان باتوں میں بہت کلیئر ایک سٹانس ہونا چاہیے اور ثبوت کے اوپر مبنی ہو کے یہ سٹانس ہونا چاہیے کہ یہ نہ امپریشن ہو کہ آپ صرف برائے ایک آپ اپوزیشن یا مخالفت کی وجہ سے آپ یہ کام کر رہے ہیں. تو بڑا ایزی بات ہے جی ان کی ایگزامینیشن کرا دے. کہ امریکہ میں بھی جب کوئی اپوائنٹ ہوتا ہے تو کنگریشنل کمیٹی کے سامنے جا کے وہ جواب دے ہوتے ہیں اپنے پورے پچھلے ریکارڈ کے لیے بفور دے آر اپوائنٹڈ، پریزیڈنٹ جس کو بھی اپوائنٹ کرے. تو یہ ایک ڈیموکریٹک پروسیجر ہے، آپ ان کے دیکھ لیں آگے پیچھے ان کا ریکارڈ آپ دیکھ لیں. لیکن اسی ریکارڈ دیکھے بغیر یہ بات کر دینا ہمیں یہ قبول نہیں ہے کیونکہ انہوں نے یہ کام کیا ہے، یہ اس طریقے سے یہ پھر یہ جمہوریت کے خلاف ہے. اینڈ اسموتھ اس کو گڈ گورننس نہیں کہتے. بالکل، یعنی کہ ان کا پورا ریکارڈ سامنے آنا چاہیے، اور اگر ان کے خلاف کوئی ایسے کا کیس ہے، کوئی بات ہے، تو اس کی بیس پر اگر انکار کریں تو بات بنتی ہے. اپنی ذاتیاں بھی اب ایسے چھوٹے ہی ساتھ کہہ دینا یہ ہمیں قبول نہیں ہے بیکاز ہمیں شک ہے کہ یہ اس طریقے سے نہیں، یعنی شک کی بنیاد پر یا اپنی ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پر انکار کرنا تو یہ بالکل غلط بات ہوگی. اچھا، اگلی خبر میں شامل کرتی ہوں، حقانی نیٹ ورک کے حوالے سے میں شامل کرتی ہوں کہ پاکستان کو حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کرنا ہوگی. مارک گراسمین، پاکستان اور امریکہ کو مل کر اہداف کے حصول کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے. دونوں ممالک القاعدہ کے خلاف مؤثر رابطے میں ہیں.
اچھا، ایک جانب پچھلے کچھ دنوں سے تو یہ خبریں سامنے آتی رہی تھیں، حقانی نیٹ ورک کے جو سربراہ ہیں ان کی جانب سے ہی باتیں آتی رہیں کہ پاکستان میں حقانی نیٹ ورک کا کوئی بھی گارڈ موجود نہیں ہے اور حقانی نیٹ ورک افغانستان میں زیادہ محفوظ ہے. اس کے باوجود امریکہ کی جانب سے پاکستان پر مسلسل دباؤ ہی ڈالا جاتا رہا ہے کہ حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کریں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب کہ ایک تنظیم کے سربراہ کی جانب سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہم پاکستان میں موجود ہی نہیں ہیں اور امریکہ پھر بھی دباؤ ڈالتا ہے پاکستان پہ، اس کی کیا وجہ آپ کو لگتی ہے؟ جی وجہ یہ ہے، پہلے تو اگر ہم بنیادی وجہ دیکھیں وہ یہ ہے، باوجود اس کے جو کہ امریکہ کے جو ایڈمنسٹریشن کے جو لوگ ہیں وہ بار بار کہتے ہیں کہ جی ہم بہت کامیاب ہیں افغانستان میں اور ہم نے القاعدہ کی بیک بون کو توڑ دیا ہے اور ہم نے یہ کیا اور وہ کیا اور طالبان کے خلاف ہم جنگ جیت رہے ہیں. سب کو پتہ ہے، جو بھی غیر جانبدارانہ جو انالیسس ہو رہا ہے اس وقت، اس میں بات ثابت ہے کہ امریکہ بہت بری طریقے سے افغانستان میں اس وقت پٹ رہا ہے. اب دیکھیں جو حال میں جو یہ سلسلہ ہوا جس کے اوپر انہوں نے ہم پر بلیم ڈالا، جو کہ امریکن ایمبیسی پہ اٹیک ہوا ہے، امریکن کنوائے پہ اٹیک ہوا ہے، نیٹو ہیڈ کوارٹرز پہ اٹیک ہوا ہے. اب دنیا میں جو سب سے زیادہ ویل گارڈڈ ایک علاقہ ہے اور امریکہ کے پورے توجہ اس علاقے پہ ہے، اس کے باوجود یہ طالبان یا جن کو میں مجاہدین کہتی ہوں جو کہ اپنے سر زمین پر جنگ کر رہے ہیں ایک قابض فوج کے خلاف، تو آپ دیکھیں یہ بنیادی بات تو یہ ہے. اب امریکہ بلیم ڈالنا چاہتا ہے کیونکہ ان کے الیکشنز بھی آ رہے ہیں. آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جی وال سٹریٹ پہ جنگ ختم کرنے کے لیے بھی احتجاج ہو رہے ہیں. یہ ساری بات ہے، ان کی اکانومی جی بہت برے حالات میں ہے. یہ ساری باتوں کو اگر ہم اکٹھا کریں تو یہ ایک جس کو کہنا پلینگ ٹو دا گیلری، یہ ان کو حالات کا ان کو بخوب پتا ہے کہ مسئلہ ان کا ہے، ہارے وہ ہیں، لیکن انہوں نے اب کسی کے اوپر بلیم تو ڈالنا ہے. تو کس کے اوپر ڈال رہے ہیں؟ بس صرف اور صرف یہ کہ جی پاکستان کا قصور ہے، پاکستان ان کو تحفظ دے رہا ہے، پاکستان کے ذریعے یہ سارا کچھ کام کیا. دیکھیں وہ اس حد پہ آ گئے کہ انہوں نے کہا جی حقانی نیٹ ورک ISI کا ایک مائک مالر نے کہا تھا ایک ان کے ایک بازو ہے. یہاں تک انہوں نے کہا کہ پاکستان ملوث ہے کہ وہ اٹیکس میں جو انہوں نے ماؤنٹ کیا ہے افغانستان میں، پاکستان کو انہوں نے ٹیررسٹ قرار دیا ہے. اچھا، معذرت کے ساتھ ایک مختصر بریک کٹیں گے، بریک سے واپس اپنی گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. کراچی میں 3 ٹارگٹ کلر سمیت 13 ملزمان گرفتار، اسلحہ بھی برآمد. خیرپور میں مخالفین کی فائرنگ، خاتون سمیت 4 افراد قتل، 3 زخمی ہو گئے. مصر میں سیکیورٹی فورسز اور مظاہرین میں جھڑپ، 25 سے زائد افراد ہلاک. اور ذہنی صحت کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. جیسے کہ بریک سے پہلے ہم بات کرتے ہیں حقانی نیٹ ورک کے حوالے سے پاکستان پر جو امریکہ کا دباؤ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے. جی میم، آپ کہتی کہ وال سٹریٹ میں بھی اس کے حوالے سے کافی تحریکیں سامنے آ رہی ہیں اور افغان جنگ اور عراق جنگ کو ختم کرنے کے حوالے سے باتیں، یعنی کہ امریکہ میں خود بھی جو امریکی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس جنگ کو ختم کر دیا جائے. مطلب معاشی بحران اس حد تک بڑھتا جا رہا ہے امریکہ میں، کیا وہ اس جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اس لیے کیونکہ انہوں نے اپنا ایگزٹ اسٹریٹجی بنایا ہے نا، بیس کیا ہے ودڈرول میں 2014 کے لیے. اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ بری طریقے سے اس وقت مار کھا رہے ہیں، تو انہوں نے بلیم تو ڈالنے کسی پر، تو وہ پاکستان کے اوپر یہ ڈال رہے ہیں. دوسری بہت ضروری بات ہے جو یہ حقانی نیٹ ورک کے پیچھے پڑے ہیں. پہلے تو بات یہ ہے، خود انہوں نے ایک تو یہ صحیح آپ نے مینشن کیا ہے کہ سراج الدین حقانی نے کہا کہ ہم تو پاکستان میں بیس ہی نہیں ہے، ہمارے بیس تو افغانستان میں ہے. ایک بات یہ ہے. دوسری بات بہت ضروری ہے کہ انہوں نے خود یہ بات کہی ہے کہ امریکن خود حقانی نیٹ ورک کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ مذاکرات کرتے رہے ہیں، اور مذاکرات کے ذریعے کسی فیصلے پہ پہنچنا چاہتے ہیں. اب ایک ہاتھ پہ خود وہ ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں، پاکستان کو کہتے ہیں کہ جو ان پہ اٹیک کرو. اب پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے، کیونکہ کل کو اس کی 2 وجوہات ہیں. کل کو جب امریکہ ودڈرا کر جائے گا، جیسے عراق سے ودڈرا ہوا ہے، یہ ہمارا 2014 میں باتیں کی جا رہی ہیں، جی ہمارا پڑوس ملک ہے، ہمارے اسٹریٹجک انٹرسٹ یہاں ہیں.
ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ کل کو یہی لوگ, یہی طالبان نے حکومت بنانی ہے, یہی ماں برس اقتدار آئیں گے, ہم کیوں اپنے جو کہ ہیں تعلقات ان لوگوں کے ساتھ ختم کریں کہ کل کو جب ہمارا مسئلہ بنے گا افغانستان میں کہ سب افغانستان ہمارے دشمن ہو. دوسری بات یہ ہم کو مد نظر رکھنا چاہیے, یہ امریکہ جو ہمارے ساتھ دوغلا پنا کر رہا ہے, جو ہمارے ساتھ ڈبل گیم کر رہا ہے, جو ہمارے ساتھ ناجائز کر رہا ہے, وہ یہ ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان کو افغانستان میں کوئی لوکس اسٹینڈا, یعنی کہ کوئی پاکستان کی پوزیشن افغانستان میں نہ ہو. ابھی پھر ہلیری کلنٹن نے اب کل انہوں نے بیان دیا ہے کہ جو انڈیا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ انڈیا اپنا کردار ادا کرے اپ ٹو جاپان آن دا ایسٹ, اور تھرو ظاہر ہے تھرو افغانستان اپ ٹو سینٹرل ایشیا. اب وہ انڈیا کو یہاں ایک سپر پاور اس ریجن کا بنانا چاہتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو مکمل طور پہ ختم کر دیا جائے, اور کہ پاکستان کے جو انٹرسٹ ہیں افغانستان میں ان کو مٹا کے وہاں انڈیا کو وہاں میجر پلیئر وہ کر کے لائیں. یہ جو دوغلا پنا اور جو پاکستان کی بنیادی جو کہ انٹرسٹس ہیں اور ہماری سیکیورٹی انٹرسٹس ہیں اور ہمارے جو ایگزسٹینشل انٹرسٹس ہیں, ہماری زندگی موت کا جو مسئلہ ہے, اس کو یہ نظر انداز کر رہے ہیں, جان بوجھ کے کر رہے ہیں کہ پاکستان کے افغانستان میں کوئی دوست نہ آ رہے ہیں اور یہاں انڈیا برس اقتدار اس طریقے سے آئے ایز دی لیڈ پلیئر. تو اس لیے یہ حقانی نیٹ ورک کے جو اوپر جو بات کرتے ہیں, یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے جو کہ ایک بہت بڑا ایک جو ان کے پاکستان کے خلاف سازش ہے اس کا ایک حصہ ہے. مطلب ایک گیم بنائی گئی ہے اور اس میں پاکستان کو پھنسایا جا رہا ہے تاکہ انڈیا کو یہاں پر زیادہ اسٹرانگ کیا جائے, اور پاکستان کا کردار افغانستان میں یا جس خطے میں جتنا بھی کردار ہے اس کو ختم کیا جائے. بہرحال ہمارے ساتھ کالرز بھی ہیں اور ان سے بھی بات کرتے ہیں. نمبر میں بتا دیتی ہوں 363122169. مسز جاوید ہمارے ساتھ راولپنڈی سے. السلام علیکم. عائشہ اور ڈاکٹر نیلوفر صاحبہ, پہلے میں آپ لوگوں کو سلام پیش کروں گی. وعلیکم السلام. اور یہ جو دو باتوں پہ میں نے بات کرنی ہے, ایک جو مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کی نیور اینڈنگ لڑائی ہے اس پہ, اور دوسرا جو امریکہ نے جو کہ آپ خود دیکھیں 18% لوگ صرف اوباما کی حکومت کی فیور میں, 72% لوگ ریلیاں نکال رہے ہیں کہ یہ جو وہ کریزی قسم کا بندہ بش سٹارٹ کر گیا, یہ پرابلم یہ فنش کر, اس کی تو اپنی حکومت خطرے میں اوباما کی. دوسری ہماری حکومتوں کی اس بات سن, نواز شریف صاحب جب بیان دیتے تو لگتا ہے جیسے پریزیڈنٹ کے اوپر ایک شہنشاہ بھی ہے جو یہ بیان. بہت شکریہ مسز جاوید آپ کا. معذرت صاحب آپ کی کال کاٹنی پڑ رہی ہے کیونکہ تھوڑی سی ڈسٹورشن بھی آ رہی تھی لائن میں. ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر بھی ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کریں؟ کیا حال ہے جی؟ یاسین صاحب. اچھا میں پوچھنا ہوں کہ میڈیا نے ہر چیز دکھا دی ہے, ان کا حکومت کا ہر چیز, عوام اتنی بے حال ہے کہ روٹی سے بھی تنگ ہے, اور گھروں میں جو اب میں آپ کو بتا نہیں سکتا حالات سے تنگ آ کے لوگ کیا کر رہے ہیں. دوسری بات ہے چیف آف آرمی اسٹاف اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو میں اپیل کرتا ہوں کہ اب جو اتنا برے حالات ہو گئے, جب بالکل ختم ہو جائے گا پاکستان سیریز دیکھیں گے, جو ہے اتنے حالات خراب ہو چکے ہیں کہ سوچنے سے باہر ہیں. ٹھیک, بہت شکریہ یاسین صاحب آپ نے ہمیں کال کی ہے. اچھا یہ جو ہمیں کالر مجھے سنائی نہیں تھی, انہوں نے جو بات کہی ہے کہ حالات بہت خراب ہیں اور چیف جسٹس صاحب کو اور سپریم کورٹ کو اور جبکہ چیف آف آرمی اسٹاف کو اس پہ کوئی ایکشن لینا چاہیے. لیکن ایک بات وہی کہ ہم لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, شاید عوام یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اس حوالے سے کچھ کر سکتی ہے جو حالات خراب کر رہے ہیں, یا پھر چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں وہ اس حوالے سے کچھ کر سکتے ہیں. دیکھیں جی, یہ جو بات ہے پھر یہ ایک اور اس میں سوال یہ ہے کہ اب دیکھیں کراچی کا جو سلسلہ تھا وہ ایکچولی یہ اب بات ثابت ہوگی, اس جو سپریم کورٹ کے جو ججمنٹ بھی جو آیا ہے اور حالات بھی بتاتی ہیں کہ جی یہ جو پارٹیز تھے یہ سب اس میں ملوث تھے, یہ پارٹی سارا کچھ کر رہے تھے, یہ ایک سیاسی مسئلہ تھا. اب سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لیا. اب ہر چیز میں اگر آپ چاہتے ہیں جہاں سو موٹو نوٹس آپ اس وقت لیتے ہیں کو ڈفرینٹ حالات ہوتے ہیں, یہ نہیں کہ جو روزمرہ کی جو سیاست ہے اس میں سپریم کورٹ سو موٹو نوٹس لے یا آپ ہر چیز کے لیے فوج کو بلانا آپ چاہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں کہ دیر از اے کمپلیٹ بریک ڈاؤن آف گورننس. اب کیا کریں, جو بھی حالات کھڑے ہوتے ہیں ڈیمانڈ یہ جی فوج کو لے آؤ, جو بھی حالات کھڑے ہوتے ہیں سو موٹو نوٹس لیں. تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان پاکستان دیر از اے کمپلیٹ بریک ڈاؤن آف گورننس. جو پولیٹیکل پروسیس جو ہے, جو سیاسی طریقے سے جو ایک ہم
مسائل کو حل ہمیں کرنا چاہیے, جو ٹیکل کرنا چاہیے, وہ ہم نہیں کر پا رہے. تو پرابلم یہ ہے سپریم کورٹ کتنے سو موٹو نوٹس لے گی اور عامی کتنے چیزوں کو, کتنے حالات کو صحیح کرے گی, اس طرح ادھر چھلانگ مارے ادھر. یہ اس طریقے سے یہ قوم میں جو کہ ہمارے اوپر یہ جو بحران ہے, اس طریقے سے ہم اس میں سے نہیں نکل سکتے. اب ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ بھئی آلٹرنیٹیوز کیا ہیں. یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ دیر از اے کمپلیٹ بریک ڈاؤن of governance in Pakistan today. اس میں تو نہیں. اب جب ہم نے یہ بات کہہ دی ہے, اب پھر آگے بات آتی ہے اس کے بارے میں ہمیں کرنا کیا چاہیے. جواب اس کا یہ نہیں ہے کہ سو نوٹس لیتے جائیں. آپ جواب یہ نہیں ہے کہ فوج مختلف یہ مسئلے میں آ کے ملوث ہو یا مداخلت کرے. یہ اس کا جواب نہیں ہے. اس کا جواب ایک ہولسٹک طریقے سے دینا پڑے گا کہ آیا کہ جب کمپلیٹ بریک ڈاؤن آف گورننس پاکستان میں ہے تو ہمیں نیشنل گورنمنٹ بنانا چاہیے, ہمیں الیکشن دوبارہ سے جلدی کرانا چاہیے. آیا کہ اگر ہم دوبارہ سے الیکشنز کرواتے ہیں جو اس کے جو نتائج نکلیں گے اس سے مزید کوئی فائدہ ہوگا, مور آف دا سیم. یہ ساری باتیں ہیں, یہ لمبی چوڑی ڈسکشن ہے. لیکن یہ میں آپ کو یہ ایک بات میں کر دوں کہ سو موٹو نوٹس لینے یا عامی کے سچویشنز میں مداخلت ان کا کرنا یہ جواب نہیں. بالکل, یہ ان تمام مسائل کا حل بھی نہیں ہے. بہرحال نیکسٹ کالر بھی ہیں ہمارے ساتھ, رانا صاحب تورخم سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کیا حال آپ؟ جی میں نے کہا کہ سب سے پہلے تو میں آپ کے پروگرام کی تعریف کروں گا. بہت شکریہ رانا صاحب. جس طرح پاکستان میں ٹی وی چینل پہ ٹاک شو آ رہے ہیں, جس طرح کا آپ کا پروگرام ہے, اس طرح کا پروگرام کسی ٹی وی چینل پہ میں نے نہیں دیکھا. تو ٹی وی آپ کو جو وقت ٹی وی ہے اس کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ صبح 8 بجے بھی پروگرام چلاتے ہیں تو اس طرح کا پروگرام ایک شام 8 بجے چلایا کریں. ٹھیک, بہت شکریہ. شام 8 بجے جو آپ پروگرام چلائیں گے نا تو اس سے انشاءاللہ پاکستان میں تبدیلی آئے گی, بہت بہتری آئے گی. تو دوسری ریکویسٹ میری یہ ہے کہ آپ یہ تفصیل کر دیں کہ جس طرح امریکہ میں الیکشن ہوتے ہیں صدارت کی, جس طرح یہ حکومت چاہتے ہیں اسی طرح پہ حکومت پاکستان میں بھی چلنی چاہیے تاکہ جو پاکستان کا نمائندہ ہو عوام کا وہ مضبوط ہو, وہ ایم کو ایم اور اے ایل پی کو ساتھ لے کر نہ چلے, وہ اکیلا ہی جو چاہے کر سکے اور پاکستان کا وہ خیر خواہ انشاءاللہ ہوگا. بہت مہربانی. ٹھیک, بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا. ہمارے ایک کالر بھی ہیں, ان سے بھی بات کریں. نسیم صاحبہ ہیں ساہیوال سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے اس موضوع پہ بات کرنی تھی کہ یہ آپ نے لوڈ شیڈنگ کا ختم کرنے کا اعلان کیا تھا, تو ساہیوال میں ایک دن صرف لوڈ شیڈنگ بند ہوئی ہے, پھر دوبارہ سے 15 سے 16 گھنٹے پھر لائٹ جا رہی مسلسل. صحیح. تو اس کا کچھ آپ چینل پہ نوٹس کریں کہ یہ کیوں ایسے. ضرور ہم اس پہ بات کرتے ہیں. بہت شکریہ نسیم صاحب آپ کا. جی کیا وہ کس چیز میں بات کر رہا ہے؟ بات ہی کہ لیکن انہوں نے بات کی کہ حکومت کی جانب سے بہت اعتماد کے ساتھ ہی کہا گیا تھا کہ لوڈ شیڈنگ کا بحران ختم ہو گیا ہے, اور ساہیوال میں صرف ایک دن کے لیے لوڈ شیڈنگ جو تھی وہ ختم ہوئی ہے. دیکھیں جی, اگر آپ لوڈ شیڈنگ کی پرابلم کو آپ سمجھیں تو آپ کو فوری طور پہ آپ یہ بات سمجھ جائیں گے کہ یہ کہنا کہ لوڈ شیڈنگ کا پرابلم ہم ختم کر رہے ہیں یہ تو جھوٹ ہے. یہ تو ایک سیاسی بیان ہے, ایک بہلاوا ہے جو عوام کو بہلاوا بھی نہیں ہے جی. اگر آپ ایک دن یا 2 دن کے لیے آپ بند کرتے ہیں تو بہلاوا کیا ہے, تیسرے دن تو پھر اسی پر معمول پہ آپ آ جائیں گے جو کہ لوگ سفر کر رہے ہیں. اب جی دیکھیں بات یہ ہے, بات سرکولر ڈیٹ کی ہے, بات یہ نہیں ہے کہ جی بجلی نہیں فراہم کر رہے یا جو ہے, بات سرکولر ڈیٹ کی ہے. دیکھیں جب سارا آپ کا پیچھے بلاک ہوا ہے, آئی پی پیز ریلیز نہیں کر رہی. وہ کیوں نہیں ریلیز کر رہی؟ کیونکہ پی ایس او ان کو آئل نہیں دے رہا. پی ایس او ان کو آئل کیوں نہیں دے رہا؟ کیونکہ حکومت کے جو پیسے ہیں, جو اریز ہیں وہ ان کو پورا نہیں کر رہے. اب وہ کہاں سے کتنی دیر تک وہ لون کے اوپر یا خسارے میں جائیں گے وہ نہیں کر سکتے. سیدھی سی بات یہ ہے. اس وقت تقریباً $200 بلین یہ خسارے میں جا رہے ہیں, جو کہ ہمارا جو پورا جو نیٹ ورک ہے جس کو ہم کہتے ہیں جو سرکولر ڈیٹ ہے, تو $200 بلین کا ہے. پرائم منسٹر صاحب نے $8 بلین دیے ہیں ان کو, پی ایس او کو, کہ جی آپ چالو کر دیں. اب جہاں $200 بلین آپ ایریز آپ کے ہیں اس میں آپ $8 بلین دیتے ہیں, تو اس میں کوئی یہ راکٹ سائنس تو نہیں ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ یہ صرف ایک زبانی کلامی ایک بات ہے. تو مطلب ابھی بھی $192 بلین موجود ہیں, روپیز. تو یہ جب تک یہ پورا نہیں کریں گے وہ آپ ان ڈیٹ میں تو نہیں آپ ایک سسٹم کو چلا سکتے نا. اب بڑا سوال یہ ہے کہ جو ہم دیکھیں جو ہماری بجلی پر صرف یہ نہیں ہے کہ ہماری عوام بے چین ہو رہی ہے کہ لوگ مر رہے ہیں, کیونکہ یہاں تک کہ تھیٹرز میں جو لائٹ نہیں ہے, اور جو ڈینگی کے حوالے سے بات کیا تھی اس کے لیے تو لوڈ شیڈنگ سے زیادہ پریشانی ہے. یہ ساری بات ہے. یہ لوڈ
لوڈ شیڈنگ کی جو بات ہے یہ ایک تو ہمارے سویلین پاپولیشن کو بری طریقے سے متاثر کر رہی ہے، لیکن دوسرے ہاتھ پہ آپ دیکھیں آپ کا انڈسٹری کباڑا ہو رہا ہے. جب آپ کی انڈسٹری کباڑا ہو رہی ہے تو پھر اس میں یہ دو باتیں آتی ہیں، ایک آپ کی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی اسی وجہ سے، انرجی کرائسس کی وجہ سے. دوسری بات ہے جو آپ کی انویسٹمنٹ ہے، جو آلریڈی آپ کی روزگاری ہے، اس میں بہت بڑے کٹس آ رہے ہیں کیونکہ لوگ اپنی فیکٹریاں بند کر رہے ہیں، اتنے شفٹ نہیں چلا سکتے، بند کرے لوگ تو یہاں سے اٹھا کے باہر ممالک میں جا کے بزنس لگا رہے ہیں جہاں پہ انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں. اب بند کیونکہ انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں. اب آپ دیکھیں آپ اتنا جو ایڈ لے رہے ہیں، میرا یہ سوال ہے وہ ایڈ کدھر جا رہا ہے؟ سب سے اگر یہ حکومت کسی قابل حکومت ہوتی، یہ ناہل بیوقوف نہیں ہوتے، کرپٹ نہیں ہوتے، تو پہلے آپ کا کام یہ ہوتا کہ اگر آپ نے پاکستان کی اقتصادی حالت کو بہتر کرنا ہے تو آپ نے اپنے انڈسٹری کو، آپ نے اپنے اکنامک سیکٹر کو صحیح کرنا ہے. اس کی بنیاد کیا ہے؟ انرجی. آپ نے یہ پیسے لے کے انرجی سیکٹر میں نکال کے اپنے ڈیٹس کلیئر کرنے تھے اور اس کو چالو کرنا تھا خود بخود. پھر پاکستان، کیونکہ پاکستان کے جو انڈسٹریلسٹ ہیں، انٹرپرینئرز ہیں، باوجود اس کے کہ ان کو اتنے آپ تکلیف اور مشکلات میں آپ نے ڈالا ہوا ہے، وہ پھر بھی 28 بلین کا ایکسپورٹ ابھی بھی کر رہے ہیں. اگر پاکستان کے انڈسٹریل سیکٹر کو زندہ رکھا ہوا ہے تو وہ تو صرف آپ کے پرائیویٹ انٹرپرینئرز ہیں. ان میں یہ جذبہ ہے، ان میں یہ صلاحیت ہے، یہ قابلیت ہے. آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. ملک کے حالات اس طریقے سے بہتر ہوں گے، اقتصادی حالات، اور پھر اقتصادی حالات صحیح ہوں گے تو ملک کے مکمل طور پہ حالات صحیح ہوں گے. اب آپ اس بات کو سوچ رہے نہیں ہیں، آپ پتہ نہیں پیسے کس چیز میں لگا رہے ہیں، کتنے آپ لوٹ رہے ہیں، کتنے جیبوں میں جا رہے ہیں، کتنے مس ایلوکیٹ ہو رہے ہیں. جو کام بنیادی کام ہے اس میں آپ پیسے نہیں لگا رہے. ہم اس ڈیٹ سے آسانی سے نکل سکتے ہیں، لیکن انڈسٹریز کو اپنے ہم ٹھیک کریں گے تو انڈسٹریز کو ٹھیک نہیں، ہمیں اپنا انرجی سیکٹر کو صحیح کرنا ہے. انڈسٹریز کو بھی دھیان دیں گے تو یہاں سے بحران ختم ہوں گے. بحران جب آپ کے ختم ہوں گی دو باتیں ہوں گی. ایک تو آپ کی انڈسٹریل سیکٹر جو لوکل ہے، جو آلریڈی پرفارمنگ ہے، اس کی پرفارمنس بہت بہتر ہو جائے گی. لوکل انویسٹمنٹ آئے گا آپ کے سیکٹر میں، اور باہر کی بھی انویسٹمنٹ آپ کے سیکٹر میں. مجھے پتا ہے یہاں لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، یہ سارا کچھ ہے، لیکن اگر کہ صرف اور صرف ہم انرجی پہ کانسنٹریٹ کریں اور یہ سہولت ہم دیں اپنے انڈسٹریلسٹ کو، دوسرے کو اس بنا پہ انوائٹ کریں، تو ہمارا جو انڈسٹریل سیکٹر ہے بہت زیادہ ترقی کر سکتا ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں یہ نکمی نائل حکومت جو ہے اور یہ جو لیڈرز ہیں، بجائے کہ اس طرف توجہ دیں، ان چیزوں کو صحیح کریں جی، اسمبلیاں توڑنے جا رہے ہیں جی، اپنے دو ووٹ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. یہی تو افسوس کی بات ہے. بالکل. ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر بھی ہیں، ہم کافی دیر سے لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. خواجہ انجم صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب جو بھی باتیں کر رہی ہیں بہت اچھی کر رہی ہیں، لیکن یہ سب کچھ اس جمہوری نظام میں نہیں ہو سکتا. آپ کو پرانے وقت کی بات بتاتا ہوں کہ بہت بڑے قانون دان تھے، ایک کے بروئی جی، وہ شکارپور سے ہار گئے تھے، اور بی بی سی نے تبصرہ کیا تھا اس وقت، یہ سالوں کی بات ہے، 20-25 سال 30 سال پہلے کی، کہ پاکستان وہ ملک ہے جہاں پر ایک کے بروئی ہار جاتا ہے، اور آپ کا شوکت عزیز جس کا حلقہ نہیں وہ اٹک سے جیت جاتا ہے. اگر اور جتنے بھی نااہل بندے ہیں وہ آپ کی اس جمہوری سسٹم میں آئیں گے، آتے ہیں اور آتے رہیں گے. اگر آپ نے پاکستان کو بچانا ہے تو متناسب نمائندگی پر الیکشن ہو، تمام لوگ پارٹیوں کو ووٹ دیں، اور پارٹیوں پر یہ لازم ہو کہ وہ اچھے سے اچھے لوگ جو ٹیکنوکریٹ ہوں، اگر بجلی کا ماہر ہے، ڈاکٹر ہے، وکیل ہے، جو قانون بنا سکتا ہے، وہ بندے اگر آپ کی اسمبلی میں آئیں گے تب آپ کا ملک سروائیو کرے گا. بہت شکریہ خواجہ انجم صاحب. اس میں ہم بات بھی کریں گے. ہمارے ساتھ فیصل صاحب ہیں سرگودھا سے. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میڈم کیا خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک. فیصل صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میڈم صاحب میں یہ کہنا چاہوں گا آپ کے چینل کے توسط سے کہ عوام کو بھی تھوڑا دیکھنا چاہیے نا کہ یہ جتنے بھی گورنمنٹیں آتی ہے عوام ان کو لے کے آتی ہے. یہ گورنمنٹ جو آ رہی ہے جمہوریت گورنمنٹ، جس کو ہم لوگ جمہوریت کا نام دے رہے ہیں، یا امریت نے ایسا کیا، اور جمہوریت دیکھیں کیا کر رہی، انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. سب اپنی جیبیں بھرنے میں لگے ہوئے ہیں، کسی کو ملک کے بارے میں کوئی فکر نہیں. عوام کیا کر رہی ہے، مر رہی ہے، ستیاناش ملک کا ہو رہا ہے، ان کو کچھ لینا دینا ملک سے نہیں ہے. تو میں عوام سے یہ اپیل کرتا ہوں کم از کم آپ دیکھیں اس بندے کو آپ ووٹ دے رہے ہیں وہ اس قابل ہے، اس لائق ہے، اسے اچھے انسان کو ووٹ دیں جو ملک میں کچھ کام کرے، عوام کا خیال رکھے. بہت شکریہ فیصل صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ کا، آپ نے ہمیں کال کی ہے، اس پہ بات بھی کریں گے. جی ڈاکٹر صاحب. یہ تو میں نے جی دونوں کالر نے ایک ہی بات کی ہے. یہ میں اتنی دفعہ جب بھی میں آتی ہوں اس پروگرام پہ، میں ہمیشہ عوام کو، میری بھی اپیل یہی ہے کہ دیکھیں آ کے شکایت کرنا، جی اب رونا دھونا کرنا
اور واویلا مچانا کہ ہمارے بجلی نہیں ہے، ہماری یہ نہیں ہے، یہ سارا کچھ غلط ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ عوام کو بھی سمجھنی چاہیے یہ بات کو کہ اگر کہ آپ اپنی کردار بحیثیت ایک شہری نہیں ادا کریں گے تو پھر قوم کے حالات اسی طریقے سے چلیں گے. انہوں نے بالکل صحیح، دونوں نے صحیح کہا. جب آخر یہ جو حکومت بنتی ہے کہاں سے بنتی ہے؟ یہ حکومت بنتی ہے اپنے جو اسمبلی میں جو عوام کے نمائندے آتے ہیں ان میں سے چنے جاتے ہیں نا حکومت. اب یہ اسمبلی میں کون؟ یہ ہماری عوام ہی لوگوں کو بھیجتی ہے نا آگے. اگر کہ اس وقت وہ یہ فیصلہ کریں کہ وہ ایک اچھے لوگوں کو، وہ لوگ جو کہ قابل ہیں، اور یہ ہمیں نہیں کہنا چاہیے، یہ غلط سوچ ہے کہ ہمارے عوام میں شعور نہیں ہے. شعور مکمل طور پہ ہے لیکن عوام میں خود غرضی بھی ہے. ہم اپنے ذات پہ اتر آئے ہیں. جو ہم سمجھتے ہیں ہمارے ذات کے لیے جو فائدہ مند چیز ہے، ایک بندہ چور بھی ہوتا ہے نا اور آپ کو آ کے کہتا ہے میں آپ کے بیٹے کو نوکری لگوا دوں گا، ہم اس چور کو ووٹ دے دیتے ہیں. یہ نہیں سوچتے ہوئے کہ جی کہاں سے نوکری لگوائے گا، 2 کی لگوا دے گا لیکن جو باقی 98 ہیں جی وہ مارے جائیں گے. تو بہتر نہیں ہے کہ ہم پہلے ملک کو صحیح کریں، حالات ایسے ہوں کہ ہر بندے کو اپنے حقوق بھی ملے اور ان کی زندگی بہتر ہو. لیکن ہماری جو عوام ہے وہ اپنے ذمہ داریوں سے دستبردار ہو چکی ہے. لہٰذا جب تک ہم اپنے فرائض کو نہیں سمجھیں گے بحیثیت شہری، ہم اس طریقے سے اپنے قوم کے لیے نہیں سوچیں گے، ہم خود غرضی میں ہم ملوث رہیں گے اور صرف اپنے آپ کے لیے سوچیں گے تو ہمارا تو کبارہ ایسے ہی ہونا ہے. تو یہ جو 2 کالرز ہیں انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے. جب عوام کے ہاتھ میں فیصلہ آتا ہے، عوام کو اب دیکھ کے فیصلہ کرنا پڑے گا. پارٹیوں کی بات نہیں ہے، پارٹی لیڈرز کی بات نہیں ہے. یہ تو ہیں ہی نکمے، انہوں نے اپنے آپ کو نکمے ثابت کی ہے. اب یہاں ہے کہ بیسک گراس روٹس لیول پہ وہ لوگوں کو اٹھایا جائے جو کہ عوام بخوب جانتی ہے کہ کون قابل ہے. جب تک ہمارے قابل، ایماندار، دیانتدار، محب الوطن قسم کے لوگ ہم آگے نہیں لائیں گے تو ہمارا اسی طریقے سے سلسلہ چلتا ہے. اور فیصلہ کرنے کی گھڑی بھی زیادہ دور نہیں ہے، نزدیک آ رہے الیکشن، اس حوالے سے عوام کو واقعی صحیح فیصلہ کرنا چاہیے. بہرحال آپ سب کالرز کا بہت شکریہ آج کے پروگرام میں کال کرنے کے لیے. بڑھتے ہیں ابھی آج کے کالم کی جانب. آج کالم شامل کروں گی پروگرام میں ماروی میمن صاحبہ کا، اور وہ کہتی ہیں غریبوں کا نمائندہ کون؟ ہر پارٹی جو ہم سے ووٹ لیتی ہے وہ غریبوں کے نام پر لیتی ہے لیکن پھر انہی کا قتل عام کرنا شروع کر دیتی ہے. میں اکثر سوچتی ہوں کہ ایسا کیوں، اور جب میں اپنے لوگوں کے درمیان ہوتی ہوں تو یہ احساس کچھ اور بھی شدید ہو جاتا ہے. اس کا آخر کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ غریب بیچارے صرف استعمال ہوتے ہیں، ان کی کوئی خدمت انجام نہیں دی جاتی. اس کا مطلب ہے کہ ان کو وہ لوگ بنیادی انسانی سہولیات بھی نہیں دیتے جو ان کا نام لے کر اقتدار میں آتے اور انہی میں سے ہونے کے دعوے دار ہیں. جمہوریت کے ساتھ اس سے بڑا مذاق اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ اکثریت غریبوں کی ہے، ان کو اقلیت کے مقابلے میں پورے قد کے ساتھ خم ٹھونک کر میدان میں کھڑا ہونا چاہیے. ترقی چاہتے ہیں تو غریبوں کو اسمبلیوں میں آنا ہوگا اور اقلیت کے تسلط کو بتدریج اکھاڑ پھینکنا ہوگا کہ اسی طرح دولت کی منصفانہ تقسیم ہوگی، متوسط طبقہ پیدا ہوگا اور پاکستان ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہوگا. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں ماروی میمن صاحبہ، ان سے ہم بات کریں گے لیکن معذرت کے ساتھ سے رابطہ کرنے کی کوشش تو کی جا رہی ہے. ڈاکٹر صاحبہ میں آپ سے اس بارے میں بات کرنا چاہوں گی. اچھا ماروی میمن صاحبہ نے ایک بات تو بہت اچھی کی ہے کہ لوگوں کے اندر سے ہی اس طرح کا نمائندہ ہونا چاہیے، غریبوں کو آنا چاہیے سامنے، جیسے کہ انہوں نے بات کی ہے کہ ان کو اسمبلیوں میں آنا چاہیے. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جو لوگ جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، یعنی کہ اگر غریب ہیں، وہ کیسے کسی پارٹی کو چلا سکتے ہیں، یعنی کہ اس کے لیے آپ کا اسٹرانگ ہونا بھی ضروری ہے. آپ کے پاس اتنا پیسہ ہونا چاہیے کہ آپ کسی پارٹی کو صحیح طور پہ لے کر آگے بڑھ سکیں. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی یہ بھی دیکھیں 2 چیزیں ہیں. یہ بالکل صحیح ہے، جو اس وقت جو سیٹ اپ ہے اس کے لیے آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ دیکھیں جو اول تو الیکشن لڑنا پڑتا ہے نا. اب الیکشن آپ پیدل تو نہیں لڑ سکتے نا، حلقے اتنے بڑے بڑے ہیں. میں ایک بنیادی چھوٹی سی بات کر رہی ہوں. آپ کو گاڑیوں کی ضرورت ہے، گاڑیوں کا کیا مطلب؟ گاڑیوں کا کرایہ، گاڑیوں کا پیٹرول کا خرچہ، چھوٹی سی بات ہے. اب یہ غریب آدمی جو کہ اس وقت جو کہ پرائسز جا رہے ہیں، کوئی غریب آدمی کر سکتا ہے؟ اب یہ جی کسی جمہوریت میں، خواہ وہ انگلینڈ ہو خواہ وہ امریکہ ہو، وہاں اگر پارٹیاں اتنی ہوتی ہیں ویل انڈاؤڈ تو وہ کچھ خرچہ کرتی ہیں، ورنہ باقی تو جتنے جو خرچہ ہیں وہ کرتے ہیں کینڈیڈیٹس
خود. اب یا تو یہ طریقہ ہو کہ لوگ ڈونیشنز دیں. ہاں غریب اس وقت آ سکتے ہیں اگر ان کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہو, اور اگر ایک غریب کینڈیڈیٹ ہو, غریب کا مطلب جو مستحق ہو, جس کے پاس خود پیسے نہیں ہو, اگر ان کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہو, اس کو پارٹی یا انڈیویجولز ڈونیشنز دے کے ان کو سپلیمنٹ کر کے ان کو کھڑا کرا سکیں تو وہ تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر کوئی پارٹی کسی ایسے شخص کو لے کر آتی ہے سامنے, تو جیسے کہ ہمارے یہاں پہ جو پارٹیز ہیں ہم انہی کی بات کر لیتے ہیں, تو وہ پہ ان سے تو اپنے مقاصد کے وہ دیکھیں جی ہمارے پارٹیز تو اس وقت وہ چن رہے ہیں جو کہ ایک اگر قاتل ہے, ایک اگر چور ہے, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ووٹ لے سکتا ہے وہ اس کو ٹکٹ دے دیتے ہیں, وہ میرٹ تو دیکھتے نہیں ہیں. ماروی میمن صاحب اب تو کالم نگار ہو گئی ہیں نا, تو اب تو باتیں کر رہی ہیں, خود تو حکومت کا تو حصہ تھی نا, اسمبلی میں ایک حصہ تھی نا, وہ بھی تو اس سسٹم کے ذریعے آئی تھی نا, وہ بھی ویمن سیٹ پہ آئی تھی جس کا کوئی تک نہیں بنتا. ویمن سیٹ پہ کیوں آتی ہیں؟ اگر آپ کو اتنا ہے تو آپ جا کے الیکشن لڑیں اور اس کے ذریعے آپ آئیں. تو آپ تو ایک حکومت کا ایک حصہ ہے. جب آپ حکومت میں تھی تو اس وقت تو آپ یہ باتیں نہیں کرتی تھی نا. کتنا آپ کا جب آپ حکومت میں تھی تو کتنا آپ کا, یا حکومت میں نہیں جب آپ اسمبلی میں تھی تو کتنے آپ نے توجہ دیا غریبوں کی طرف, کتنے آپ نے اپنے پارٹی پہ آپ نے کتنی جو آپ نے اس میں آپ نے ایک احتجاج کیا, یا کتنی آپ نے ایفرٹ کی کہ آپ کی پارٹی بھی اس لائن پہ آئے اور غریبوں کے لیے سوچے. اس وقت تو آپ مکمل طور پہ اس سسٹم کا ایک حصہ تھی, اس وقت تو آپ نے آواز نہیں اٹھایا. اب آپ سسٹم سے باہر آ گئی ہیں, اب آپ بات کر رہی ہیں. پاکستان میں تو یہ منافقت کی تو پرابلم ہے نا. جب ہم سسٹم میں ہوتے ہیں, جب ہم پارٹی ہوتے ہیں اور اس چیز کے جب ہم برس اقتدار ہوتے ہیں, اس وقت تو ہمیں چیزیں نظر نہیں آتی. جب ہم اقتدار سے ہٹ جاتے ہیں تو ایک دم سے جی ہم ولی اللہ بھی بن جاتے ہیں جی, اور ہم بی بی پاک دامن بھی بن جاتے ہیں, اور جی ہمارے پاس بڑی اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں. تو یہ جو منافقت جب تک کہ ختم نہیں ہوگا, تو ماروی میمن صاحبہ جتنی باتیں کریں وہ اسی پرابلم کا ایک حصہ ہے. صحیح, بالکل اچھا کالم. بہرحال ہمیں شامل کے بھی بڑھتے ہیں آج کے ادارے کی جانب. بہرحال ادارے کے حوالے سے بات کرتی ہوں, اور ادارے میں لکھا ہے کہ اسٹیٹ بینک کی جانب سے شرح سود میں کمی اور سرمایہ کاری کے فروغ کے تقاضے, حکومتی قرضے کم کیے بغیر معیشت کی بہتری کی توقع نہیں کی جا سکتی. ملک میں ہر روز مہنگائی کا طوفان لانے اور نجی شعبہ میں سرمایہ کاری کے لیے حوصلہ شکن حالات پیدا کرنے کا باعث بننے والے عوامل میں حکومت کا اسٹیٹ بینک سے قرض پر قرض لینے کا رجحان بھی شامل ہے, جس کے نتیجے میں ایک تو افراط زر میں اضافہ ہوتا ہے, اور دوسرے یہ کہ جو رقم نجی شعبے کے قرضوں کے لیے مخصوص ہوتی ہے وہ بھی حکومتی قرضوں کی نظر ہو جاتی ہے. اندرونی اور بیرونی قرضوں پر اپنا انحصار کم کر کے اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے حوصلہ افزا حالات پیدا کرے. بصورت دیگر اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کے ذریعے عوام کو حالات کی بہتری کے لیے دکھائی گئی امید کی کرن بھی بیکار ثابت ہوگی. اچھا میم, اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ اسٹیٹ بینک کی جانب سے تو پاکستان کے شرح سود میں کمی کی توقع تو کی جاتی ہے, لیکن حالات بہرحال بتدریج خراب سے خراب تری ہوتے جا رہے ہیں. یہ دیکھیں دو باتیں ہیں نا, انہوں نے 1.5% سے یہ جو لینڈنگ ریٹ ہے اس کو وہ انہوں نے کم کیا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر کہ انڈسٹریل انویسٹمنٹ کو آپ یا کسی بھی انویسٹمنٹ کو آپ اسٹیمولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو جب بورنگ ریٹ کو آپ یہ مطلب ٹیکسٹ بک اکنامکس ہیں, بورنگ ریٹ کو جب آپ نیچے لاتے ہیں تو پھر زیادہ لوگ انویسٹ کرتے ہیں. لیکن پرابلم پاکستان میں صرف بورنگ ریٹ نہیں ہے, وہ ایک پرابلم ہے لیکن بورنگ ریٹ نہیں ہے. جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے کہ اگر آپ 0 ریٹ پر بھی آپ دینا چاہتے ہیں کسی کو لون, پرابلم یہ ہے لون لے کے آپ پیسے لگائیں گے, آپ انڈسٹری کو چلائیں گے کیسے جب آپ کو بجلی فراہم نہیں کر رہے, جب آپ کی انرجی پرابلم ہے, لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے, یہ ساری باتیں ہیں. دیکھیں ایک انڈسٹری کو چلانا, ایک انڈسٹری کو آگے لے جانا, یہ ایک ہولسٹک ایک پکچر کے اندر ہوتا ہے. صرف انٹرسٹ ریٹ کو کم کرنے سے یہ بات وہ حاصل نہیں کر سکتے جو یہ چاہتے ہیں, نمبر 1. اچھا جی, اس کے ساتھ دوسری بھی بات آپ دیکھیں کہ یہ جو ان کی جو فسکل جو پالیسی ہے, ٹھیک ہے, آپ انفلیشن کو بڑھاتے جا رہے ہیں. کس طریقے سے کہ آپ منی دھڑا دھڑ آپ منی جو آپ کی مانیٹری پالیسی ہے وہ کس چیز پہ بیسڈ ہے کہ جی آپ منی پرنٹ کر رہے ہیں. آپ جتنا آپ پیسے پرنٹ کریں گے اس کو آپ لائیں گے, حرکت میں لائیں گے, اس سے انفلیشن بڑھتی جائے گی بیکاز پروڈکشن از ناٹ کیپنگ اسپیس. تو کہنے کا مقصد یہ ہے ایک ہاتھ پہ آپ کی جو پالیسی ہے وہ ایک ریشنل پالیسی کے خلاف ہے کیونکہ آپ انفلیشن انکریز کر رہے ہیں بائی پرنٹنگ مور منی. دوسرے ہاتھ پہ آپ اس کو نیچے لا رہے ہیں, یہ جو ہے آپ کے جو بوروئنگ جو ریٹ ہے اس کو آپ نیچے لا رہے ہیں اس سوچ میں کہ ہم انڈسٹری کو اسٹیمولیٹ کریں گے. اب یہ دو کانٹرڈکشنز ہیں. جب آپ کی انفلیشن اتنی جا رہی ہے, ایک بندہ جو فیکٹری لگا رہا ہے, جب انفلیشن اتنی ہائی ہے, جب وہ را مٹیریلز مارکیٹ میں لینے جاتا ہے تو ہی از فیسڈ وتھ میسو انفلیشن. انفلیشن کو آپ کنٹرول نہیں کر رہے,
वो यानी चढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ योर मॉनेटरी पॉलिसी। दूसरे हाथ पे आप फिस्कल पॉलिसी में आप 1.5% जो इतना भी खास नहीं है उसको रिड्यूस आप कर रहे हैं, दूसरे इंडिकेटर्स को आप सही नहीं कर रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि दिस इज इरेलेवेंट। इससे कोई जो ये मकसद पूरा करना चाहते हैं वो नहीं होगा। ठीक, बहुत शुक्रिया। बहरहाल मैम बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ लेकर आई डॉक्टर नीलोफर मेहदी साहिबा, और आप सब कॉलर्स का भी एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारे प्रोग्राम को पसंद करने के लिए, आज के प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।